अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। ईसा गिलानी और मूसा गिलानी गेट के एंट्रेंस पर खड़े हुए थे और मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे थे। मेहमानों में उनके दूर पार के रिश्तेदार, कुछ सोसाइटी के लोग और बाकी उनके बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल थे। अकबर भी तैयार होकर सारे इंतजामात चेक कर रहा था। बारात की आमद का वक्त हुआ तो सुल्तान अफंदी, जिसने मेहरून कलर 3 पीस सूट पहने, बालों को जेल से सेट किए, चमचमाते जूते पहने, पहले से ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत को पा लेने की अलूही चमक नुमाया थी। वहाँ मौजूद लड़कियों ने बारात में आए मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर कीं। अरमान, जो अली और आरजू के लिए गिफ्ट लेने के लिए मार्केट गया हुआ था, बारात के साथ शामिल ना हो सका। उसने वक्त पर पहुंचने का वादा कर लिया था आबदा अफंदी से, इसलिए वो सब मुतमईन थे। सब वहाँ आकर अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हुए। काका, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। आरजू ने अंधेरे में उस नामालूम शख्स की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा कर कहा। आरजू, मैं हूँ सिरदांत। उसने उसके हाथ को अपने हाथों में लिए हुए धीरे से कहा। क्यों आए हो तुम यहाँ, झूठे दगाबाज इंसान? वो चिल्लाई। आरजू, वो झूठ बोल रहा है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा यकीन करो। मेरा नाम सादित है। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया। आओ यहाँ से दूर चले जाएं। चलो मेरे साथ। दूर रहो मुझसे धोखेबाज इंसान, मुझे नहीं यकीन तुम पर। आरजू, मत भूलो तुमने ही मेरी आरजू की थी। वो इसे साथ लिए बीते हुए लम्हों की याद दिला रहा था। आरजू की सब आरजुओं का कत्ल कर चुके हो तुम। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। मैं नहीं जानना चाहती कि कौन हो तुम। मेरी शादी हो रही है। जिन्होंने मुझे पाला, मुझे सहारा दिया, मैं एक बार उनका मान तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। अब और नहीं। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। वो मिल्तजाई अंदाज में बोली। आरजू, देखो, अभी भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। वो ज़ारों की तार रो रही थी। तुम्हारे आंसू भी मुझसे जुदाई में बह रहे हैं, सिद्धांत ने कहा। हाँ, मेरी इन आंसुओं की वजह तुम हो, मगर मेरी दुआ है कि इन आंखों से आंसू कभी ख़त्म ही ना हो। ना ये ख़त्म होंगे और ना इनमें दोबारा तुम्हें कभी समाने की जगह मिल सकेगी। वो नमनाक आंखों से बोली। अली, जो कुरातुल ऐन को अपने साथ लेकर बाहर निकल रहा था, आरजू को देखने लगा कि वो गाड़ी में बैठ चुकी है या नहीं। गाड़ी खाली थी। उसने कुरातुल ऐन को उसके अंदर बिठाया और खुद इधर उधर निगाह दौड़ाई। दूर अंधेरे में उसका ज़र्क बड़ लिबास दिखाई दिया, मगर उसके साथ कौन था? वो अंधेरे में देखने से कासिर था। उसने कुरातुल ऐन को अंदर बिठाकर कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिसकी ऊंची आवाज़ आरजू को मतवज्जा कर गई। वो सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वाकर गाड़ी की तरफ भागी। अली ने उसे वापस आते देख ड्राइविंग सीट संभाली। कुरातुल ऐन के सामने वो कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। आज उसकी बहन का स्पेशल दिन जो था, आरजू से बाद में निपटने का सोचते हुए वो गाड़ी की रफ्तार गुस्से में खतरनाक हद तक तेज़ कर चुका था। वो आधे घंटे का सफ़र मिनटों में तय किए घर पहुंचा। वो दोनों उतरकर अंदर चली गईं। मामा, ड्राइवर कहाँ है? अली ने अंदर आकर पूछा। बेटा, आयशा नहीं आई। मामा, वो अभी तक रेडी नहीं थी। ड्राइवर को 10 मिनट तक भेज दें उसे लेने। बेटा, मगर ड्राइवर तो नहीं है, कुछ मेहमानों को लेने गया है एयरपोर्ट से। चले ठीक है, फिर मैं खुद ही ले आता हूँ आयशा को। अली, फिर से वापस जाओगे? अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुए, हुरैन ने फिक्रमंदी से कहा। हो जाऊँगा तैयार मम्मा, वो बेजारी से बोला, फिर वापस बाहर निकल गया। अभी उसने पॉलर वाले रास्ते पर कुछ सफ़र ही तय किया था कि रास्ते में एक सार्जेंट ने उसे रोक दिया। गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? अली ने गाड़ी का शीशा डाउन किए सर बाहर निकालकर कहा। इतने में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, पुलिस वाले ने हाथ में मौजूद स्टिक गाड़ी के बोनेट पर मारकर कहा। ठीक है, ले लें, उसने बेधड़क होकर कहा। पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली और जब गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें ड्रग्स और हथियार देखकर उसने अली अकबर को घूरकर देखा। ये सब कैसे आया मेरी गाड़ी में? ये सब मेरा नहीं है, अली ने बेयकीनी से उन चीज़ों को देखकर कहा। सब चोर पकड़े जाने पर यूं ही मुकर जाते हैं। लगाओ हथकड़ी और ले चलो इसे। हातिन मदारत करेंगे तो सब सच उगल देगा, इंस्पेक्टर ने अपने साथ खड़े सिपाही से कहा। यस सर, उसने हुक्म की तामील की। अली की पॉकेट में पड़ा मोबाइल बजने लगा। अली ने मोबाइल निकाल कर कान से लगाया तो उसमें से किसी के बेढंगे अंदाज में हंसने की आवाज़ आई। कौन हो तुम? बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना अपने आप को। पहले अपने भाई हैदर को बचा लिया मेरे जाल से, फिर आरजू को भी बचा कर ले गए। अब खुद को बचाओगे या अपनी बहन आयशा को? उसकी तंजिया आवाज़ स्पीकर पर गूंजी।
ہو آر یو راسکل، علی اکبر دھاڑا دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ عائشہ، میری آشو خطرے میں ہے، پلیز انسپیکٹر مجھے جانے دیں، فی الحال میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ منت بڑے انداز میں بولا۔ اوئے کہاں، چل ہمارے ساتھ۔ انہوں نے علی کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا دی اور پولیس وین کی طرف اسے کھینچنے لگے۔ اچھا پلیز مجھے ایک کال کر لینے دیں۔ اس کا دماغ فوری کام کیا تو اس نے انسپیکٹر سے کہا، چل بلا لے خود کو بچانے کے لیے جسے مرضی، تو نہیں چھوٹنے والا، تجھ پر لمبا کیس بنے گا۔ علی نے اس کی بات کو نظر انداز کیے فوراً سے بیشتر ارمان کو کال ملائی۔ کہاں ہے تو؟ میں، اس نے اپنی لوکیشن بتائی۔ ارمان، عائشہ پولر میں ہے، اسے وہاں سے نکال کر بحفاظت گھر پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ کیوں، کیا ہوا یار؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں، بابا کو فون کر دے، بتا دے کہ میں پولیس اسٹیشن میں ہوں، مجھے نکالے وہاں سے، مجھے دوسری کال نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ۔ انسپیکٹر نے اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے قبضے میں کیا۔ ارمان نے علی کے بتائے ہوئے پولر کے راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے اکبر کو کال ملائی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ انکل میں ارمان بات کر رہا ہوں، علی کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے، آپ پلیز اسے دیکھیں جا کر۔ ارمان، ساڑھا گھر مہمانوں سے بڑا پڑا ہے، بارات آ چکی ہے، میں ایسے میں کیسے سب چھوڑ کر؟ سب پوچھیں گے اس کا، کیا کروں؟ وہ سوچنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، آپ یہاں سب سنبھال لینا، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اکبر موسیٰ گیلانی کو کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میم، آپ کو لینے کوئی باہر آیا ہے، عائشہ سے گارڈ نے آ کر کہا۔ عائشہ جو تیار ہو چکی تھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ ابھی وہ باہر آئی ہی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا۔ وہ اس انجانی قید سے خود کو رہا کرنے کے لیے بہت چٹپٹائی، مگر زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے ہوش آیا، اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ شاید کوئی بند شاپ تھی، کیونکہ وہاں ہر طرف مختلف بیبی ڈریسز ہینگ کیے گئے تھے۔ اس نے مندی آنکھوں کو مل کر ٹھیک سے کھولا، سامنے ہی ایک نقاب پوش آدمی تھا جو اسے ہوش میں آتے دیکھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ککا کون ہو تم؟ وحشت کے باعث عائشہ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر برآمد ہوئے۔ آواز حلق سے نکلنے سے انکاری ہوئی۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا، اس کی زبان حیرت کے باعث تالو سے چپک گئی۔ دراصل تمہاری یہ آنکھیں ہیں نا، مجھے کسی بہت اپنے کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کی گمبھیر آواز عائشہ کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی مگر پہچان نہ پائی۔ کاش میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا، پر چلو کوئی نہیں، اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا نا کہ تمہارے گھر والوں کے پاس تمہیں مجھے سونپ دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بھاری آواز عائشہ کا دل دہلا رہی تھی، اوپر سے اس کی جان لیوا باتیں۔ وہ اس کے ڈر سے جی جان سے کانپنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، مقابل کی ایک ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اس کے نازک گردن کو اپنی مٹھی میں قید کیا۔ شش، بالکل خاموش۔ وہ دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ عائشہ کی گرے آنکھوں کی پتلیاں درد کے باعث پھیلنے لگیں۔ چپ چاپ میری بات مان لو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ عائشہ اس بار بولنے کی بجائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب بولو گی؟ عائشہ نے جواباً پھر نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ جھٹکے سے اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرتا وہ حباست سے ہنسا۔ عائشہ اس کے گردن کو چھوڑ دینے پر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف اور ضبط کے باعث اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور گرے آنکھوں میں لال ڈوڑے واضح ہونے لگے۔ ویسے تم پاکستانی لڑکیوں کی ایک بات تو ماننی پڑے گی، ہوتی تو تم لوگ ہندوستانی لڑکیوں سے بھی زیادہ ہاٹ۔ وہ عائشہ کے گال کو چھو کر حباست بڑے انداز سے بولا۔ عائشہ نے اس کا گلفز والا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ مجھے منع کرو گی تو؟ گالی۔ اس نے عائشہ کے دوپٹے کو نوچ کر دور پھینکا۔ عائشہ نے اس کا غلیظ ارادہ بھانپ کر اسے بچنے کے لیے دوڑ لگائی۔ اس نے عائشہ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی شرٹ کا بازو اس کے ہاتھ میں آیا۔ مقابل نے عائشہ کو اسی شرٹ کے بازو سے اپنی طرف کھینچا اور عائشہ کی آستین پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عائشہ وہاں سے بھاگی مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے فرار کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ اتنی دیر وہ گھٹیا انسان اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کمزور لڑکی کہاں اس دیو ہیکل کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ خود کا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ اس کی دلخراش چیخیں گونجنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا خاموش رہنا۔ یہ کہتے ہوئے مقابل نے ایک جاندار تھپڑ عائشہ کے منہ پر مارا۔ وہ لہراتی ہوئی فرش پر گری۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون رسنے لگا۔ ارمان جو اسے ڈھونڈنے آیا تھا ایک بند شاپ میں، اسے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔
یہ آواز تو اسے کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ اس کی خوبصورتی اور آواز کا دیوانہ ہوا تھا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے شاپ کو دیکھا، اس کا شٹر ڈاؤن تھا۔ وہ پھر اس کی بیک سائڈ پر گیا جہاں سے اندر جانے کا خفیہ راستہ بنایا گیا۔ کب سے اس کا فون پاکٹ میں وائبریٹ ہو رہا تھا جو سدھانت نے سائلنٹ موڈ پر لگا رکھا تھا۔ بے وقت کسی کی کالز پر کالز آئے دیکھ وہ عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی چیخوں کو روکتے ہوئے فون کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو، اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ سدھانت، تیری ماں پر لوگ سدھار گئی۔ دوسری طرف سے کسی کی درد سے ڈوبی آواز اور افسوسناک خبر سنتے ہی وہ عائشہ کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے اسے وہیں چھوڑے وہاں سے فرار ہو گیا۔ ارمان بنا وقت ضائع کیے بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ عائشہ کو یوں بنا دوپٹے کے کسی کی گرفت سے آزاد ہوتا دیکھ اس کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر مقابل بھی شاید جو کرنا تھا، عائشہ کو چھڑے وہاں سے بھاگ نکلا۔ عائشہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے رگڑا اور ارمان کو دیکھا جو اس وقت اس کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے ساتھ لگے بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ نہیں آتے تو وہ جانور آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارمان نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ عائشہ کو ایسا لگا جیسے وہ مضبوط پناہوں میں آ گئی ہو۔ اپنی بنا سوچی سمجھی کی گئی حرکت پر شرمندہ ہوتے ہوئے وہ اس سے دوری بنا گئی۔ ارمان نے اس کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھا۔ کاجل اور باقی میک اپ پھیل چکا تھا، ہونٹ کے کنارے سے خون رس رہا تھا، فراک کی آستین پھٹی ہوئی اور فراک کی بیک سائڈ بھی بدتر حالت میں تھی۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ مٹھیوں کو بھینچ کر خود پر قابو پانے لگا۔ چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ کوئی آپ کی اس حالت کے بارے میں پوچھے تو بتا دیجیے گا پولر سے نکلتے ہوئے بے دہانی میں ایک بائک سے ٹکر کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ ارمان نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈالا۔ وہ خود کو بہت محفوظ تصور کرنے لگی۔ ارمان اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لایا اور اسے بٹھا کر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ آپ کا بہت شکریہ ارمان، اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ پلیز اب میں دوبارہ یہ الفاظ نہ سنوں آپ کے منہ سے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر والے اس کی گمشدگی کو لے کر پریشان تھے اور گھر کے باہر ہی سب افراد جمع تھے۔ ارمان کے ساتھ عائشہ کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھ سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ارے لڑکی کی حالت تو دیکھو، مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ بھائی لڑکیاں آج کل یوں ہی بھاگ کر ایسے کارنامے کرتی ہیں پھر اجڑ کر واپس آ جاتی ہیں۔ مجھے تو اس لڑکے کا ہی کوئی چکر لگتا ہے۔ آئے توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، لڑکی آدھی راتوں کو یوں لٹی ہوئی حالت میں گھر آئے تو ماں باپ کو تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہاں باندھ کے لوگ تھے جو طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے، کچھ بلا جھجک اونچی آواز میں تو کچھ سرگوشی نما آواز میں۔ ایک عورت نے تو آگے بڑھ کر گیلانیز کا سرعام تماشا بنوانے کے لیے عائشہ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے شانے سے ہاتھ مار کر ارمان کا پہنایا گیا کوٹ اتار دیا۔ عورت ہی عورت کی عزت کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ عائشہ جو ابھی ارمان کے دلاسے سے کچھ سنبھلی تھی، اتنے لوگوں کے سامنے بنا دوپٹے کے خود کو بڑھانا دیکھ کر آنکھیں میچ گئی۔ آن فاطمہ کی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر قریب کی آخری انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عائشہ کے ڈلے ہوئے وجود کو اپنی چادر میں چھپایا۔ اکبر جو علی کو ساتھ لے کر ابھی پہنچا ہی تھا، وہاں بھیڑ دیکھے معاملے کو سمجھتے ہوئے آن کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا۔ حورین ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے اندر بڑھنے لگی۔ ایسی حالت دیکھ کر بھی لڑکی کو گھر والے لے جا رہے ہوں، اسے یہیں سے رخصت کرو جس کے ساتھ یہ آدھی رات کو منہ کالا کر کے آئی ہے۔ خبردار جو میری بیٹی کے کردار پر یا اس کی عزت پر کسی نے انگلی بھی اٹھائی، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اکبر گیلانی کی باروب گرجدار آواز گونجی تو سب ساکت رہ گئے۔ کس کس کا منہ بند کرواؤ گے؟ سب نے دیکھ لی اس کی اجڑی حالت، کس کس کو اپنی بیٹی کی پارسائی کا یقین دلاؤ گے؟ وہیں ایک جاننے والی عورت جو اکثر محلے میں پھپھے کٹنیوں کا کردار ادا کرنے والیوں کی فہرست میں شامل ہوتی ہے، وہ پھر سے اونچی آواز میں بولی۔ موم پلیز آپ اکبر انکل سے بات کریں، میں ابھی کے ابھی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ارمان اٹل انداز میں بولا۔ مگر ارمان اس طرح اتنی جلدی؟ اور پھر عائشہ کی حالت؟ کہیں سوال آبدہ افندی کی زبان سے یک لخت نکلے۔ مام آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے نا؟ وہ اتنا بڑا قدم ایسے ہی نہیں اٹھا سکتا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ پلیز موم، یہی وقت ہے، پلیز بات کیجیے۔ ابراہیم صاحب یہ دیکھیں ارمان کیا کہہ رہا ہے۔ آبدہ افندی نے انہیں ایک طرف لے جا کر کہا۔ میں نے سن لیا، میں خود بات کرتا ہوں اکبر سے، وہ کہہ کر اکبر گیلانی کے پاس آئے۔
اکبر میں چاہتا ہوں ابھی کے ابھی عائشہ اور ارمان کا نکاح علی اور آرزو کے ساتھ ہو جائے۔ ابراہیم افندی نے بلند آواز میں سب کے سامنے اپنا مدعا رکھا۔ بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور ارمان اس سب کے ذمہ دار نہیں، بابا میرا یقین کریں۔ عائشہ نے یہ بات سنی تو بھاگ کر اکبر کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے کرب زدہ آواز میں بولی۔ اتنی دیر میں حرین اسے اپنا دوپٹہ دیے خود دوسری شال اوڑھ چکی تھی۔ علی مجھے ابھی نکاح کرنا ہے عائشہ سے، ارمان نے آگر بنا لگے لپٹے سیدھا علی سے کہا، جو وقت پر اپنی بہن کی مدد کے لیے نہ پہنچ پانے پر پہلے سے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ چونک کر ارمان کو دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ اس نے حیران کن نظروں سے پوچھا۔ یا آئی ایم 100% شیور، ارمان نے پختہ لہجے میں کہا۔ بیسٹ بڈیز کس لیے ہیں؟ آخر دوست ہی تو ایک دوسرے سے کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ میں اپنے دوست ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، میں اسے دل سے اپنانا چاہتا ہوں، تجھے کبھی میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اپنے بابا سے میری سفارش کر دے، ساری عمر تیرا احسان مند رہوں۔ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس وقت تو میں تیرا احسان مند ہوں، میری بہن کو باحفاظت واپس لانے پر، اور پھر اب وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ تو رک، میں بابا سے بات کرتا ہوں۔ اکبر جو شش و پیچ میں مبتلا تھا، علی نے ان کے پاس آ کر کان میں کچھ کہا تو انہوں نے علی کی طرف دیکھا۔ بابا ارمان میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری بیٹی میری خواہش کو کبھی رد نہیں کرے گی، ہے نا؟ اکبر نے مان بڑے انداز میں پوچھا۔ جی بابا، اس نے سر اٹھا کر اکبر کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ تو پھر میری یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے تمہارا نکاح ارمان سے ہو جائے۔ ارمان بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اپنے بابا کا فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ اس نے آس بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھر سے اکبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ بیٹا کوئی زور زبردستی نہیں، اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، دنیا کا کام ہے کہنا، مجھے دنیا والوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا والے تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کو رہنے دیتے۔ اکبر نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بابا کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے بابا۔ بہت شکریہ میری لٹل پرنسس، میرا مان رکھنے کے لیے۔ حرین، عائشہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے چینج کرواؤ۔ مولانا صاحب آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اکبر نے مولانا صاحب سے کہا تو سب مہمان جو کھڑے ہوئے تھے واپس جا کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں آن اور حرین دونوں عائشہ کو تیار کیے ہوئے اسٹیج تک لائیں۔ عائشہ نے ڈارک بلو کلر کا شرارہ اور شرٹ، زیب تن کیے ہلکے پھلکے سے میک اپ میں نظریں جھکائے ہوئے ان کی ہمراہی میں اسٹیج تک آئی، جن کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا، ارمان اور عائشہ کا۔ مولانا صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تو دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو مبارکباد کا شور اٹھ گیا، تو وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک پاکیزہ بندھن میں بندھ گئے تھے۔ قرۃ العین جو ڈیپ مہرون اور گولڈن ریڈ لہنگے میں ملبوس مہرون میک اپ کیے حسین ترین لگ رہی تھی، لڑکیوں کی ہمراہی میں آ کر سلطان کے ساتھ بیٹھی تو نکاح خوان نے ان دونوں کا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ قرۃ العین بنت عیسیٰ گیلانی، کیا آپ کو سلطان افندی ولد ابراہیم افندی بائیو سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے اپنے حق مہر میں قبول ہے؟ قرۃ العین نے ان کے 3 بار یہی الفاظ دہرانے پر حامی بھری تو سلطان نے بھی دل سے اسے اپنی ہمراہی میں قبول کیا۔ علی جو ابھی بھی سچویشن کے باعث گھر کے کپڑوں میں بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ میں تھا، وہ ڈیٹ بنے ہوئے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اکبر نے اسے گھور کر دیکھا اور تنبیہی انداز میں اشارہ کیا کہ جا کر کپڑے چینج کر کے آئے، مگر وہ نظروں کا زاویہ تبدیل کیے اپنے فیصلے پر بضد رہا۔ کچھ دیر بعد جنت گیلانی اور انیکا گیلانی آرزو کو لے آئیں۔ اس نے آف وائٹ اور ڈل گولڈن کلر کے کام والا بھاری لہنگا زیب تن کر رکھا تھا، سر پر سرخ اور گولڈن امتزاج کا نیٹ کا دوپٹہ الگ سے گھونگھٹ سٹائل میں اوڑھے ہوئے تھی۔ پھر مولانا صاحب نے علی اور آرزو کا نکاح شروع کیا۔ پہلے آرزو کی رضامندی لی گئی، پھر علی کی۔ آرزو کانپتے لبوں اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خود کو اس کے نام کر گئی۔ آرزو نے ایک نظر علی پر ڈالی جو چہرے پر سر تاثر سجائے ہوئے تھا، چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ سب نے ان کے نکاح کے اختتام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا، سب مہمان کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عائشہ نے سلطان اور علی کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کرنی تھی، مگر وہ اس وقت خود دلہن بنی بیٹھی تھی۔ خوشیوں بڑے ماحول میں ابھی بھی یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے قرۃ العین کے سر پر ہاتھ رکھے اکبر نے اسے قرآن پاک کے سائے میں سلطان افندی کی گاڑی تک رخصت کیا۔ عائشہ اپنی اچانک ہونے والی رخصتی پر ابھی تک حیران و پریشان تھی۔ وہ اپنی ماں آن فاطمہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آن اسے سنبھال رہی تھی۔ حرین نے آ کر اس کے آنسو پونچھے اور اسے حوصلہ دیا۔
اور چاولوں سے بڑی ٹرے اس کے آگے کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو چاولوں سے بھر کر سر سے گزارے ہوئے پیچھے پھینکے۔ سب لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ ہاتھ پھیلا کر انہوں نے اس کے پھینکے ہوئے چاولوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ پھر وہ جاتے ہوئے سب گھر والوں سے ملی اور روتے ہوئے اس گھر سے ارمان کے سنگ اس کی گاڑی میں رخصت ہو گئی۔ ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ابراہیم افندی، آبدہ افندی اور سلطان کے ساتھ آرزو تھی، جبکہ ارمان اپنی گاڑی میں عائشہ کو ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حرین آرزو کو اپنے ساتھ لیے علی اکبر کے کمرے تک آئی اور اسے اندر بٹھا دیا، جبکہ آن ابھی تک باہر دروازے پر کھڑی تھی، ابھی تک عائشہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کو بلا نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس کی یوں اچانک رخصتی اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ بوا، یہ امید نہیں تھی آپ سے۔ چھہ، بڑی بزدل نکلی آپ تو۔ آپ کا بدلہ اب میں پورا کروں گا۔ کسی کی گمبھیر آواز سن کر آن فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ناممکن لگا۔ صدق تم؟ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر برآمد ہوئے۔ جی میں، سدھانت اگروال، آپ کا بھتیجا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کی بھابھی اور میری ماسا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں فی الحال تو جا رہا ہوں، جلد ہی واپس آؤں گا اپنا ادھورا کام پورا کرنے۔ آپ نے تو سب کچھ بھلا دیا، مگر میں نہیں بھولا۔ دی دیکھو، جاؤ تم، ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بھاسا کے ساتھ جو ہوا وہ ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ یہ سب بہت اچھے ہیں۔ بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر آن کو بات کرنے سے روکا۔ چلو، وہ تو ان کی قسمت میں لکھا تھا جو ان کے ساتھ ہوا، مگر اس گھر میں رہنے والوں کی قسمت میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا۔ وہ قہر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے تنفر سے پھنکارا۔ خود کو خدا مت سمجھو، اتنا غرور اور تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آن نے اسے اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنی دنیا کا بھگوان میں خود ہوں، وہ گھمنڈ سے بولا۔ آن جب تعلیم حاصل کرنے اپنی بابیسا کے میکے والوں کے کینیڈا گئی تھی تو اس کے وہاں جانے اور اس کے بھائی ارجن اگروال کی موت کے بعد سردانت بھی وہاں چلا گیا، اور اب اس کے پاس کینیڈین نیشنلٹی تھی۔ اس نے وہاں ہی رہنے والی ایک لڑکی سے پیپر میرج کر رکھی تھی۔ جس بھی ملک میں جانا ہوتا وہ اپنی کینیڈین نیشنلٹی ظاہر کرتا، اسی لیے اسے کسی بھی ملک میں جانے پر آسانی ہوتی۔ اکبر جو مہمانوں کے چلے جانے کے بعد چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں آیا تھا، کمرے میں گھٹن اور حبس محسوس کیے، کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو حیرت سے دوچند کر گیا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے سردانت اگروال کو دیکھا جو گیٹ کے پاس کھڑا آن فاطمہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اکبر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے باہر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سردانت کو پکڑتا، اس کی درگت بناتا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اکبر نے گیٹ کے پاس کھڑی آن فاطمہ کو تیز صفت نظروں سے دیکھا۔ آن سہم کر سراسیمہ نظروں سے اکبر کو دیکھنے لگی۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ بیگانگی، غصہ، بد اعتمادی، بے یقینی یا اشتعال انگیزی؟ اکبر اسے وہیں چھوڑے غم و غصے کی تصویر بنے دروازہ دھار سے بند کیے واپس اندر چلا گیا۔ آن جو ابھی تک عائشہ کی رخصتی کے غم سے ہی پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی، اس پر سدھانت کا رویہ کسی ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹا تھا، اور رہی صحیح کسر اکبر کی کاٹدار بے یقین نگاہوں نے پوری کر دی تھی۔ آج وہ خود کو بہت اکیلا اور تہی دامن تصور کرنے لگی تھی جہاں سے چلی تھی۔ آج سے 23 سال پہلے آج بھی وہ خود کو اسی جگہ دیکھ رہی تھی۔ کیا پایا تھا اس نے ان 23 سالوں میں؟ جس کی محبت کی خاطر خود کو سر تا پا بدل دیا، آج وہی اسے شکی نظروں سے دیکھ کر گیا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا تھا۔ کیا اسے جینا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک بار اسے ایسے ہی گھر سے دربدر ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس پر یقین نہ کر کر اسے بنا صفائی مانگے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ پھر سے ایک بار اسی جگہ لا کر چھوڑا گیا۔ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر یقین کریں گے۔ کیا یہی تھا آپ کا پیار؟ آپ نے کبھی بھی مجھ سے پیار کیا ہی نہیں، وہ سوچتے ہوئے لاپرواہی سے چلتے ہوئے سڑک کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ آپ نے پھر سے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھا، پھر مجھ سے صفائی مانگے بغیر مجھے میرے پیار کو رسوا کیا۔ وہ خود ہی سے مخاطب ہو کر بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ رات کے اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی۔ اکبر، میں اب کبھی میں واپس نہیں آؤں گی، چاہے جتنا مرضی بلائیں مجھے۔ میں آپ سے ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنا دور کہ کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ سڑک پر رات ہونے کی وجہ سے بھاری ٹریفک کی تعداد زیادہ تھی، جن میں اکثریت ٹرک کی تھی جو اس وقت ٹرک میں بھاری سامان لے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیز چلتی ٹریفک اور بدگمانی کے بادل چھانے لگے تو دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر ہوا۔ وہ لمحوں میں ایک شدت پسند فیصلہ کر گئی اور بھاگتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ پہنچ کر سامنے سے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ زبردست ٹکراؤ کے باعث وہ ایک اور خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹرک نے اچانک سامنے آنے والی ہستی کو اچھال کر دور پھینکا۔ اس کا وجود ہوا میں لہراتا ہوا دور جا گرا، اس کے آس پاس جاں بجاں خون بکھرا۔
ٹریفک چند پل رکی، لوگوں کا ہجوم جمع ہوا۔ کچھ لوگ اس ترہم بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ اس حادثے کو موبائل کے کیمرے میں قید کر رہے تھے، اور کچھ رحم دل انسان اسے فوراً ہسپتال لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں تو آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ ابراہیم افندی اور عابدہ افندی دونوں گاڑی سے نکل کر باہر آئے، تب تک ارمان اور عائشہ کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی۔ عابدہ افندی نے اپنے رشتہ دار خواتین کے ساتھ مل کر اپنی دونوں بہوؤں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں اور ان کا والہانہ استقبال کیے انہیں گھر کے اندر لائیں۔ عائشہ، میں پہلے قرۃ العین کو اس کے روم میں چھوڑ آؤں، پھر تمہیں تمہارا روم دکھاؤں گی، عابدہ افندی نے کہا۔ کچھ رسموں کے بعد عابدہ افندی اسے لے کر سلطان کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ آئیں۔ بیٹا جی، یہ ہے سلطان کا روم، اور اب سے آپ کا بھی، انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آئی۔ قرۃ العین جب روم میں داخل ہوئی تو کمرے میں ملکجہ سا اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھیں فی الوقت کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہوئیں۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھا تو یکدم سارا کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائز کا بیڈ لگا ہوا تھا، جس کی اطراف میں تازہ پھولوں سے سجاوٹ کی گئی۔ گلابوں کو لڑیوں کی صورت پرویا گیا تھا جو بیڈ کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ بستر کے درمیان میں پھولوں کی پتیوں سے بڑا سا ہارٹ بنایا گیا تھا۔ قدرتی پھولوں کی دل فریب محصور کن مہک نے سارے کمرے میں پرفسوں ماحول طاری کر رکھا تھا۔ بینی بینی خوشبو اسے اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز اور سلطان افندی کی ان لارج سائز کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل پر ضرورت کی اشیاء ترتیب وار سیٹ کی گئی تھیں۔ سائڈ پر کینڈل سٹینڈ پر کینڈل لگائی گئی تھی۔ وہ اپنے پاؤں ہیل سے آزاد کرتے ہوئے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دیکھنے لگی۔ سلطان افندی پورے تم تراک سے اندر آیا۔ سلطان افندی کی نگاہ قرۃ العین پر پڑی تو وہ اپنی جگہ محبوط سا رہ گیا، اس کے دو آشتہ حسن کو دیکھ کر۔ السلام علیکم، اس نے باوقار انداز میں کہا۔ وہ چپ رہی اور نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ آپ کے ہاں سلام کا جواب دینے کا رواج نہیں؟ وہ بظاہر تو سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، مگر لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وعلیکم السلام، وہ بے ربطگی سے بولی۔ سلطان اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا ایزی ہوتا ہوا اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ نکاح مبارک، سلطان نے اس کی ٹھوٹی کو اپنی پوروں سے اٹھا کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھی، وہ شرمگین مسکان لیے بولی۔ وہ پاؤں بستر سے نیچے کیے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اس کے یوں اٹھنے پر بولا۔ وہ میں چینج کر لوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ہم نے آپ کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، وہ سرد سی آہ بھر کر بولا۔ پہلے تو حسن کے جلوے بکھیرتی ہیں، پھر جب آپ کا دیوانہ خراج تحسین پیش کرنے عشق پر مائل ہوتا ہے تو جان چھڑواتی ہیں۔ قرۃ العین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی ٹھاٹھے مارتے ہوئے جذبات کے آگے کیسے بند باندھے گی۔ وہ اپنی جگہ جامد کھڑی تھی۔ آج کی رات بھی کوئی اپنے ہسبینڈ کو یوں تنہا چھوڑ کر جاتا ہے بھلا؟ وہ نروٹھے انداز میں بولا۔ قرۃ العین نے اس کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں کہاں جا رہی ہوں، بس چینج ہی تو کرنے، آدھی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ سلطان افندی نے اس کی مہروتی انگلی میں نازک سے ہارٹ شیپ ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ آپ کی منہ دکھائی میں یہ رنگ اور آپ کا شوہر دونوں آپ کے ہوئے، وہ دل فریب انداز میں بولا۔ تم خوش ہو؟ سلطان نے اس سے پوچھا۔ قرۃ العین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، تمہیں مان عزت کے علاوہ سب سے زیادہ پیار دوں گا۔ وہ پیار پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تو پھر اجازت ہے، اس نے شرماتی انداز میں ابرو چکا کر پوچھا۔ سلطان نے اس نازک وجود کو پھولوں کی طرح نرمی سے خود میں سمیٹ لیا۔ عابدہ افندی عائشہ کو لیے ارمان کے روم میں آئیں۔ عائشہ، آپ آرام کرو، اب کافی تھک گئی ہوں گی، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ارمان کو بتا دینا۔ جی آنٹی، وہ دھیمے سے بولی۔ ارے آنٹی نہیں بیٹا، ارمان مجھے موم کہتا ہے، تم بھی مجھے وہی کہو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جی موم، اس نے حد درجہ فرما برداری سے کہا۔ ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا اور پھر دروازہ کھول کر اسے اندر بستر پر بٹھا دیا۔ ارمان شاید فریش ہو رہا ہے، میں بھی اب چلتی ہوں، باہر مہمانوں کے لیے رات گزارنے کے لیے بندوبست کرنا ہے۔ وہ کہتے ہی باہر چلی گئیں۔ ایک ہی دن میں کتنا کچھ بدل گیا، کبھی سوچا بھی نہ تھا میری اتنی جلدی شادی ہو جائے گی، اوپر سے میری اسٹڈی بھی ادھوری رہ گئی۔ وہ آج کے ہوئے کربناک حادثے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ارمان بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے
بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ اسے اپنے روم میں دیکھ کر اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وہ بظاہر ڈریسر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا، مگر نگاہیں اس مومی مجسمے پر جمی ہوئی تھیں جو کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ ہم اس نے ہلکا سا گلا کھنگارا۔ وہ اس کے ایسا کرنے پر اپنی سوچوں کے بور سے باہر نکلی۔ میرے خیال میں اب آپ کو یہیں رہنا ہے تو ایزی ہو جائیں اور چینج کر لیں۔ جی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر پھر کسی سوچ کے تحت رک گئی۔ کیا ہوا؟ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں۔ او شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، کل نئے لے لیں گے۔ نہیں، میں کل گھر سے منگوا لوں گی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ لینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ رخصتی سے پہلے حرین نے اسے تیار کرتے وقت سمجھایا تھا کہ اب اس کی شادی ہو رہی ہے، اپنے شوہر کی ہر بات مانے اور اس کی تابعدار رہے۔ بس وہی باتیں سوچ کر اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش میں تھی، مگر دل تو کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیا جائے اور وہ تنہا کمرے میں چیخے چلائے دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے۔ آخر میری کیا غلطی تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں مگر آنسو دل پر گر رہے تھے۔ ایک تو آپ کھڑے ہوئے بار بار مراقبے میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس کی آواز سن کر عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سرو قد، صاف رنگت، نکھرا نکھرا سا شخص، وجیح نین نکوش کا حامل، سب سے بڑی خوبی اس نے بڑی محفل میں اسے مان لیا تھا، اور تنہائی میں اس کی عزت پامال ہونے سے بچانے والا اس کا مسیحا۔ آپ کا ہی ہوں اور عمر بھر صرف آپ کا ہی رہوں گا۔ جی بھر کر دیکھتے رہیے گا۔ اب یہ کپڑے تبدیل کر لیں۔ اس نے کبرڈ سے نکال کر اپنا ٹراؤزر اور شرٹ اس کے آگے کی۔ وہ بنا جواب دیے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو ارمان کمرے کی لائٹ آف کیے، سائڈ لیمپ روشن کیے بستر پر نیم دراز سا تھا۔ اس نے اپنا ڈریس ایک طرف رکھا اور پھر اتاری گئی جویلری ڈریسر کے فرسٹ ڈراور کو کھول کر اس میں رکھی۔ بالوں کو جوڑے سے آزاد کیے۔ اس نے ان میں برش پھیر کر ایک دو بالوں والے پن سے ہی اطراف سے پکڑ کر باندھا تاکہ منہ پر نہ پڑیں، کیونکہ اس وقت اس کے پاس کیچر وغیرہ نہیں تھا، مگر بال وزنی ہونے کے باعث پن بار بار ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کے پن اتار ڈریسر پر پھینکی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارمان اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ ننھی بچی کی طرح منہ پھلائے ہوئے جا کر صوفے پر لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ شادی شدہ کپل کے روم میں یہ صوفہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے ارمان کی غصے بڑی آواز سنائی دی، مگر وہ ہنوز اپنی جگہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو تم میرے سوال کا جواب دو، تم میری کیا لگتی ہو؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ عائشہ ابھی بھی اس کی باہوں میں ہوا میں معلق تھی اور کسمسائے ہوئے اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ یہ ارمان افندی کی گرفت ہے، اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹنے والی، تو ساری کوشش بیکار ہے۔ ان ننھی سی مزاحمتوں کو چھوڑ کر پہلے میری بات کا جواب دیں۔ وہ گرنے کے ڈر سے بے ساختہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر گئی۔ ارمان اس کے عمل پر دل سے مسکرایا، مگر چہرہ سپاٹ رکھا، کہیں وہ اسے ہلکے میں نہ لے لے۔ میں آپ کی بیوی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کی پناہوں میں اس کا نازک وجود جی جان سے کانپ رہا تھا۔ اس کے جواب پر دل کے ساتھ ساتھ روح بھی سرشار ہوئی۔ چلو، اس نے اسے اپنا شوہر تو تسلیم کر لیا۔ وہ من ہی من میں ہنسا۔ تو بیوی کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ آبرو اچکا کر پھر سے اگلا سوال داغ گیا۔ وہ لاجواب ہو کر کبوتر کی طرح آنکھیں میچ گئیں۔ اب اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ ارمان نے اسے لا کر بستر پر لٹایا اور پھر اپنی جگہ پر لیٹا۔ لیمپ کی ملکجی سی روشنی میں اس کا نازک سراپا واضح ہونے لگا۔ اس کی ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بالکل چھپ سی گئی تھی۔ ارمان کو خود کو تکتا پا کر وہ رخ موڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی پشت پر کسی کی انگلیوں کا احساس ہوا تو لرزنے لگی اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آخر وہ کیوں سب جانتے ہوئے بھی اس کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا؟ ارمان کی انگلیاں شاید کچھ لکھ رہی تھیں اور وہ کچھ اور سمجھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا، پھر محسوس کیا آخر وہ کیا لکھ رہا تھا۔ جب غور سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ موصوف ارمان لفظ عائشہ لکھ رہے ہیں۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے ترچھا ہو کر لیٹا ہوا تھا اور نظریں اسی پر تھیں۔ ارمان نے اپنا بازو پھیلایا اور آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتی ہوئی پانی پانی ہوئی، مگر اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ جھجکتے ہوئے اپنا سر اس کی بازو پر رکھ گئی۔ بہت شکریہ اسمان کا، وہ دھیرے سے بولا۔ میں جانتا ہوں آج آپ کے ساتھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، مگر وقت رہتے سب ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس حادثے کو برا خواب سمجھ کر بھلا دیجیے، کیونکہ آپ کی آنے والی زندگی میں کبھی بھی کسی برے سائے کو بھی آپ کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔
میں ہمیشہ سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے پاس آنے والے ہر غم کے آگے ڈال بن کر کھڑا رہوں گا۔ غم آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے، اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی ہمارے درمیان۔ اس کی تشفی بخش الفاظ سن کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے اور اس کی سرخی مائل گال بھگونے لگے۔ ارمان خاموش رہا اور اسے رونے دیا تاکہ وہ ایک بار سارے درد کو بہا لے۔ رونے میں شدت آئی تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ بس یہیں تک تھا اس کے صبر کا پیمانہ۔ اس نے عائشہ کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے اپنے گھیرے میں لیا تو وہ بھی بلا اختیار اس کا سہارا پاتے اسی سے لپٹتے رونے لگی۔ اگر آج آپ نہ آتے تو وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ارمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے بولنے سے روکا۔ اب آپ اور تم، ختم آج سے صرف ہم، جیسے آپ میری ہم قدم، ہم سفر، ہم نفس، ہم بس کریں مجھے سمجھ آ گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کی اتنی ہم کی تکرار سے الجھ کر بولی۔ ارمان وہی شوخی سی دکھانے والی عائشہ کی ہی تو واپسی کا متمنی تھا، اور وہ اپنے رویے کی وجہ سے اس کی کھوئی ہوئی عائشہ کو پھر سے واپس لے آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آپ کو کل جب پہلی بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، سچے دل سے آپ کو پانے کی خواہش کی تھی۔ میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی جلدی میرے دل کی سنی اور آپ کو بن مانگے مجھے عطا کر دیا۔ آج مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے کوئی خواہش کرے تو وہ مہربان رب ضرور اس کی سنتا ہے۔ آج تو جیسے وہ اسے سب حقائق دل سنا دینا چاہتا تھا۔ ارمان نے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، بلکہ ہولے ہولے لرز رہی تھیں، مگر وہ دلکش گرے آنکھیں جن کا وہ اسیر تھا ان خواب دیدہ لرزتی ہوئی پلکوں تلے چھپی ہوئی تھیں۔ مل جاتی اگر مجھے 2 دن کی بادشاہی، میری ریاست میں تیری تصویر کے سکے ہوتے۔ اس نے شاعرانہ انداز میں شعر پڑھا۔ اچھا جی، آپ کو اتنی جلدی مجھ سے اتنی شدید قسم کی محبت بھی ہو گئی؟ وہ اس کے شعر پر آنکھیں پٹپٹا کر بولیں۔ جی بالکل، لو ایٹ فرسٹ سائٹ نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ عائشہ تھوڑا سنبھلی تو اسے یاد آیا کہ اسے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ رات کے اس وقت میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ یہ ویسے غلط بات ہے، پہلی ہی رات اپنے شوہر سے کام کروائیں گی؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی ابھی تو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے محبت کے، پہلی ہی فرمائش پر سارے دعوے دڑے کے درے رہ گئے۔ وہ لڑاکا انداز میں بولی۔ کچن میں جا کر دیکھتا ہوں کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں 4 بریڈ سلائڈ سیک کر رکھے گئے تھے، ساتھ میں 2 ہاف فرائی ایگ تھے۔ اس نے ٹرے لا کر عائشہ کے سامنے رکھا۔ ہیں، یہ رات کے اس وقت بریڈ اور انڈا کون کھاتا ہے؟ وہ رکھائی سے منہ بنا کر بولی۔ ایک تو سب کی نظروں سے چھپ چھپ کر محترمہ کے لیے بریڈ اور ایگ بنا کر لایا ہوں اور آپ کے ناک پر نہیں آ رہے۔ سارا کھانا لگتا ہے مہمان چٹ کر گئے، فریج میں کچھ بھی نہیں تھا، مجبوراً یہی بنانا پڑا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام خود نہیں کیا اور آپ کے لیے پہلی بار کچھ بنا کر لایا ہوں، اور کوئی تھینک یو نہیں، کوئی عزت نہیں، میری حد ہو گئی۔ اور اوپر سے جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کی نظروں سے چھپ کر آیا تاکہ لوگ مجھے پہلی رات کام کرتا دیکھ جوڑو کا غلام نہ سمجھ لیں۔ اس کی بھی کوئی قدر نہیں۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے منہ پھلا کر بولا۔ ایک بات کہوں؟ وہ سلائس کے ساتھ ایگ کی بائٹ لے کر منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو ہفگی سے منہ موڑے ہوئے تھا اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ آپ روٹھے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہے ہیں۔ وہ توصیفی انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ میں کوئی بچہ ہوں جو کیوٹ لگوں گا؟ تم ہینڈسم نہیں بول سکتی تھی؟ آپ کھائیں گے؟ اسے ارمان کی بات کو نظر انداز کیے اسے کھانے کی پیشکش کی۔ بہت جلدی یاد آ گیا، ختم ہو لینے دیتی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بھوک تو اسے بھی لگی تھی، اس سب میں اسے بھی تو کچھ نہیں کھایا تھا۔ چلے نہیں تو نہ سہی۔ عائشہ نے آخری سلائس منہ میں جلدی سے ٹھونس لیا اور ہنسنے لگی۔ ارمان اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے بڑے ہوئے منہ کو جو اب مسکرا کر اسے ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ یہ تو ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے، کبھی وہ بیڈ پر چڑھتی تو کبھی بھاگ کر صوفے پر۔ تھوڑی ہی دیر بھاگنے کے بعد وہ دونوں ہانفتے ہوئے بستر پر گرے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، ارمان نے مسکرا کر اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کی نرمائی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تو دونوں اپنی اپنی اطراف میں لیٹ کر تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔